I'm Dr. Rabia Iqbal, and I'm serving as Assistant Professor of Pediatrics in Lahore General Hospital. And today I'm going to discuss a very important topic with you, that is clinical approach of dengue fever. So I'm going to discuss with you today is the epidemiology and different types of dengue viruses, their signs and symptoms, phases of infection, and how to diagnose dengue fever early, and about the notification, and the home management, indications of hospital admission, and criteria for discharge, and how we can prevent the dengue fever. Dengue virus infection, it affects nearly 390 million people per year, and about 96 million of them have clinical disease. It has become a major health problem since the Second World War, affecting more than 110 countries of the tropical and subtropical areas, that is highlighted in the picture. So in Pakistan, many outbreaks have occurred, and dengue fever infection, it kills almost 40 to 50% of the people. And the good thing is that with effective treatment, we can treat effectively the patient, and mortality gets to less than 1%. In Pakistan, many epidemics have occurred, and the first case was reported in 1982. Since then, many epidemics have occurred, and the last one was in 2010, where a lot of people died during the epidemic. It has the dengue virus is an RNA virus which belongs to Flaviviridae, and it is transmitted through the mosquito, so it is also known as arboviruses. There are four main types of dengue virus: 1, 2, 3, and 4. And all of the four serotypes can cause full spectrum of disease. And if the any patient that affects with one serotype gets the immunity from that virus, but it can have the second infection from the other types of the viruses. The dengue virus transmits through the vector, that is Aedes aegypti. It is a mosquito, it is a female mosquito, and it is a daytime biter. It bites at the dawn and dusk. This mosquito likes to live near the human population or the urban areas, and it lays eggs, and larvae are produced in the clean water, that especially the water that is collected in pots, tires, water coolers, and other containers. So let's discuss the replication and transmission of dengue virus. Whenever a mosquito carrying dengue virus, it bites a human being, then the virus is transmitted from the salivary glands of the mosquito to the human body. And from where the virus starts replicating within the human body, and it gets its entry into the blood circulation, that is depicted in number 4 of the picture. And whenever a second mosquito bites this affected human being, the virus again gets entry into the second mosquito, and it replicates within the salivary glands of the other mosquito. So there are two phases of the viral replication: an extrinsic incubation period and intrinsic incubation period. So first, the virus replicates within the mosquito after it gets entry from any affected human being. The virus starts multiplying within the mosquito salivary glands, and when this mosquito bites another human being, then this virus transmits into the human body of normal or unaffected person, and it starts multiplying there, and after 2 to 7 days it causes viremia that may result in the dengue virus infection. So there are two types of dengue viruses: primary and secondary infection, dengue virus infection. The primary infection is whenever dengue virus occurs for the first time in any person, and the secondary infection is when dengue virus infection occurs from a viral serotype that is different from the first one. So the dengue virus affects a human being for the second time, but with a different strain. So in that case, there are more chances of dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, and even death. So the clinical spectrum of dengue infection. The incubation period of dengue virus is about 4 to 7 days. اینڈ اگر ایک بچے کو ڈینگی وائرس انفیکشن ہو گیا تو ضروری نہیں کہ وہ فل بلون ڈینگی شاک سنڈروم میں چلا جائے یا اس کو ڈینگی ہیمراجک فیور ہو جائے.
he or she can be asymptomatic even, اور اٹ کین کاز اے مائلڈ فیور جس میں صرف فیور ہوگا اور کوئی اسپیسیفک سائن اینڈ سمٹمس نہیں آئیں گے. اینڈ انڈیفرینشیٹیڈ فیبرائل النس لائک فلو لائک النس ہو سکتی ہے, اینڈ فل بلون ڈینگی فیور ہو سکتا ہے. اینڈ ڈینگی فیور ود ہیمراجک مینیفیسٹیشنس کین اکر, دیٹ وی کال ڈینگی ہیمراجک فیور, ایون شاک میں اکر. So 80% in 80% of the cases there is mild fever or dengue fever, and the remaining 5% may go into dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome. The main clinical stages of dengue fever are after the incubation period. First there is febrile phase, second there is critical phase, and thirdly convalescent phase. So after febrile phase ضروری نہیں کہ ہر بچہ critical phase میں جائے. After febrile phase there may be direct the convalescent phase and child may not go into the critical phase. But ہم پیڈیٹیشنس کس کے لیے وری ہوتے ہیں کہ اگر بچہ کرٹیکل فیز میں چلا جائے. سو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ پیشنٹ ارلی اینڈ مینیج لائک وائز. So the febrile phase, first we discuss the febrile phase. It lasts for about 2 to 7 days. The fever is usually high grade, may get up to the 103 or 104 degree Fahrenheit. There are rash, myalgias, arthralgia, retroorbital pain, nausea and vomiting. And there can be bleeding manifestations, hemorrhage or shock. Shock does not occur in the febrile phase. It usually occurs in the critical phase. So after 3 to 5 days, when the fever gets settles, a second stage may arise, that is the critical phase. And it is characterized by increased capillary permeability. There is release of cytokines that damage the capillary endothelium, and as a result plasma leakage occurs, and this stage or this phase may last up to 12 to 24 hours, and the child may get into shock. So اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ there will be narrow pulse pressure, that is pulse pressure becomes less than 20 millimeter of mercury. For house officers, I will tell what is the pulse pressure. It is the difference between the systolic and diastolic blood pressure, and it should be more than 20 millimeter of mercury. So جب بھی پلس پریشر 20 ملی میٹر آف مرکری سے کم ہو جائے, ہیمیٹوکریٹ رائزنگ ٹرینڈ پہ ہو اور پلیٹلیٹس فال کر رہے ہوں, ان کی ڈائریکشن اپوزٹ ہو, مینس ہیمیٹوکریٹ ول بی رائزنگ اینڈ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ول بی فالنگ. سو دس از دا ہال مارک آف دا کرٹیکل فیز. اس طرح ہم کرٹیکل فیز کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اینڈ وی ول ڈسکس لیٹر کہ ہم نے پھر فردر کیا ایکشن لینا ہے. اینڈ آفٹر دا کرٹیکل فیز از اوور دیر از کنولیسنٹ فیز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فلوئڈ آپ کا ایکسٹرا ویسکولر اسپیسز میں چلا گیا ہے وہ واپس اپنی بلڈ میں آنا شروع ہوتا ہے, دیٹ از ری ایبزارپشن آف فلوئڈ ہونی شروع ہوتی ہے. تو ہیمیٹوکریٹ میں ریمین لو, اینڈ دیر از ریٹرن آف ایپیٹائٹ اینڈ ویل بینگ, and in some cases there could be rash, white spots in the sea of red. ان کو کہتے ہیں white islets in the sea of red. And the platelet counts and WBC counts start to normalize. This is the rash that occurs during the convalescent stage, called islets of white in the sea of red. So here it is another diagram showing the different phases of dengue fever. We can see that during the febrile phase the temperature rises and may go up to the 103 or 104 degrees centigrade, and as the critical phase starts the temperature starts to normalize. And during اسی لیے جیسے ہی فیور سیٹل ہو جائے تو آپ نے پیشنٹ کو گھر نہیں بھیج دینا, بلکہ ہم نے اس کو آبزرو کرنا ہے فار دا کرٹیکل فیز. So the shock and bleeding manifestations can occur within the critical phase. And during the recovery phase, the fluid that gets into the extravascular spaces during the critical phase, it starts to reabsorb and go back into the intravascular space. And the lab changes during the febrile phase, the platelet count falls and hematocrit rises, but during the critical phase platelet count falls and hematocrit drops and the platelet count rises, and then within the convalescent phase they become normalized.
So the viremia is highest within the febrile phase, and later on during the critical phase the antibodies start to appear and person gets immunity against dengue virus. So let's discuss the dengue hemorrhagic fever. There are four criteria for labeling dengue hemorrhagic fever. There should be fever of recent onset, and there can be hemorrhagic manifestations like petechia, bruises, gum bleed or bleeding from any other site, and the platelet count will be low. It will be less than 1 lakh per cubic millimeter, and there should be objective evidence of leaky capillaries like rising hematocrit, low albumin, and pleural effusion or ascites. So we have four grades of dengue fever. In grade 1 there will be positive tourniquet test. I will discuss later that how do we perform the tourniquet test. In grade 2 there would be grade 1 manifestation along with spontaneous bleeding like petechia, bruises or gum bleed. And in stage 3 there could be signs of circulatory failure, hypotension. In grade 4 there will be profound shock. So it is not necessary. Previously ہم کلاسیفائی کرتے تھے ڈینگی ہیمریجک فیور کو ود دا 4 گریڈس، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ اگر ڈینگی ہیمریجک فیور میں ہو تو اس میں یہ ساری بلیڈنگ مینیفیسٹیشنز اور شاک لائک پکچر آنی ضروری نہیں ہے. بچے کو فیور ہو سکتا ہے اور جو ہی وہ کرٹیکل فیز میں انٹر کرتا ہے ہی اور شی میں گو ان ٹو شاک ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی بلیڈنگ مینیفیسٹیشن. سو اب ہم ان گریڈنگ کو زیادہ یوز نہیں کرتے. سو رسک فیکٹرز کیا ہیں کہ بچے کو ڈینگی ہیمریجک فیور ہو جائے؟ ایک تو انڈیمک ایریا ہے کہ جو آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں دیٹ از این انڈیمک کنٹری فار ڈینگی وائرسز، اور اس بچے کو پریویسلی بھی ڈینگی انفیکشن ہوئی بھی ہو تو اس کے اندر پری ایگزسٹنگ اینٹی باڈیز آلریڈی ہوتی ہیں، اینڈ پلس سرٹن جینیٹکس لائک فیمیل آر مور افیکٹڈ. میل نرش جو بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، پلس اف دا ایج از لیس دین 12. تو دیز آر آل دا رسک فیکٹرز دیٹ کین لیڈ ٹو ڈینگی ہیمریجک فیور. ہائپر انڈیمنسٹی کی وجہ سے جو انکریز پرابیبلٹی ہوتی ہے ڈینگی ہیمریجک فیور کی، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو سرکولیشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف وائرسز ہیں. all 4 types of the viruses can be in the endemic area. So there is increased probability کہ ہر different strains سے بچے کو انفیکشن ہو جائے. پلس اگر بچے کو ایک دفعہ پرائمری انفیکشن ہو جائے تو اس کے اندر سیکنڈری انفیکشن would be more lethal اور more severe، کیونکہ ان میں امیون انہینسمنٹ ہو جاتی ہے. So what is the immune enhancement? Let's discuss the immune enhancement. So in the first picture we can see یہ جو نمبر 1 لکھا ہوا ہے یہ ڈینگی وائرس ہے، ٹائپ اٹ کین بی ٹائپ 1 ڈینگی وائرس. سو ان دا بلو دیٹ از وائی شیپڈ اٹ از نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی جو کہ فرسٹ انفیکشن میں بنی، اور یہ جو سیکنڈ ٹائپ آپ کو اینٹی باڈیز نظر آ رہی ہیں وائٹ کلر میں، دیز آر دا نان نیوٹرلائزنگ باڈی جو کہ فرسٹ انفیکشن میں ہی بنی ہوئی ہیں. سو ان دا فرسٹ انفیکشن یا پرائمری انفیکشن جب بچے کو ہوئی تو اس کو ایک وائرل سیرو ٹائپ سے انفیکشن ہوئی اور اس کے اگینسٹ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی، کمپلیکسز بن گئے بٹوین دا ڈینگی وائرس اینڈ دا نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز. لیکن اس کے سیرم میں نان نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز بھی پہلے سے موجود تھیں. سو اب اسٹیپ سیکنڈ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سیکنڈ سیرو ٹائپ سے وہی بچہ افیکٹ ہوا ہے تو اس کے اندر آلریڈی نان نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز پریزنٹ تھیں جنہوں نے اس کے ساتھ ٹائپ 2 وائرس کے ساتھ بائنڈ کر کے کمپلیکس بنا لیا ہے، اور اب یہ ڈفرینٹ انفیکشن ہے دین دا پریویس ون. سو یہ جو انفیکشن ہمارے مونوسائٹس اور میکروفیج سسٹم جب اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اٹ ول بی اے سیپریٹ اینٹیٹی، اور کیونکہ اینٹی باڈیز پہلے سے ہی موجود تھیں اس لیے اب یہ ڈینگی ہیمریجک فیور یا ڈینگی شاک سنڈروم کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ امیونٹی ہماری انہینس ہوئی ہوئی ہے. سو جب یہ ٹیکن اپ ہو جائیں گے کمپلیکسز بائی دا مونوسائٹس اینڈ میکروفیجز تو دیر ول بی ریلیز آف سائٹوکینس اینڈ ویزو ایکٹیو میڈیٹرس جو کہ انکریز ویسکولر پرمیبلٹی کاز کر دیتے ہیں ڈیو ٹو اینڈوتھیلیل ڈیمیج، کہ ہماری جو کیپلریز ہیں ان کی اینڈوتھیلیم ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پلازما لیکیج پڑ جاتی ہے اور پلورل افیوژن، اسائٹیز اور ہیمریجک مینیفیسٹیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ اٹ از اے کائنڈ آف ڈسٹریبیوٹیو شاک کہ جو فلوئڈ ہے وہ ہماری ایکسٹرا ویسکولر اسپیسیز میں چلا گیا ہے جس کی وجہ سے بچہ شاک میں جانا شروع ہو جاتا ہے. سو دا
Now we discuss the dengue shock syndrome. So there are 4 criteria for dengue shock syndrome. تو ہمارے پاس پہلے سے تھا ڈینگی ہیمریجک فیور کے لیے کہ فیور ہو اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہو, ہیماٹوکرٹ رائز ہو, پلس دیر از ایویڈینس آف شاک لائک ویک تھریڈی پلس ہو, نیرو پلس پریشر ہو لیس دین 20 ملی میٹر آف مرکری, کوڈ کلیمی اسکن ہو جاتی ہے, آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس اور چائلڈ میں بیکم انکانشیس. سو یہ ساری فائنڈنگس جو ہماری ڈینگی شاک سنڈروم میں ہوتی ہیں. سو یہ کلاسیفیکیشنس تھیں ڈینگی فیور, ڈینگی ہیمریجک فیور اور ڈینگی شاک سنڈروم. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں دیر از اندر کلاسیفیکیشن دیٹ از یوز بائی دا WHO, ڈینگی فیور ود اور وداؤٹ وارننگ سائنس اور سویئر ڈینگی انفیکشن. سو ڈینگی فیور پرابیبل ڈینگی ہم لیبل کر دیتے ہیں جب دیر از ہسٹری آف فیور اینڈ اینی 2 آف دا فالوئنگ لائک نوزیا, وامٹنگ, ریش, باڈی پینس اینڈ ٹورنیکی ٹیسٹ کین بی پازیٹیو, لیوکوپینیا, تھرومبوسائٹوپینیا. اور کنفرم ڈینگی ہم کہتے ہیں جب یہ ساری فائنڈنگس کے ساتھ ہم اس کی لیب ٹیسٹ کروائیں اور اس کے اندر ڈینگی آئدر NS1 پازیٹیو ہو جائے یا ڈینگی سیرولوجی, اینڈ وی کین کنفرم اٹ ود دا PCR. سو دا وارننگ سائنس بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کے لیے کیونکہ بچے اپنی پین یا اپنے سمٹمس خود نہیں بتا سکتے, اس لیے کلینیشین نے اپنے مائنڈ میں یہ وارننگ سائنس رکھنے ہیں اور بچوں کے اندر دیکھنے ہیں کہ جو ہی ان میں سے کوئی ایک سائن یا سائنس آنا شروع ہو جائیں تو ہم وی شوڈ بی تھنکنگ آف دا کرٹیکل فیز کہ چائلڈ میں گیٹ ان ٹو دا کرٹیکل فیز اینڈ کین ہیو سیویئر ڈینگی انفیکشن. سو کیا ہے یہ وارننگ سائنس؟ ایبڈومینل پین اور ٹینڈرنیس, پرسسٹنٹ وامٹنگ, clinical fluid accumulation in the form of pleural effusion, ascites. There can be bleeding evidence like petechia, bruises, gum bleed, or even hematuria bleeding from any side. So there can be lethargy, restlessness, liver enlargement of more than 2 centimeter, and there will be rise in the hematocrit. So ہم نے serial hematocrits measure کرنے ہیں اور جو ہی hematocrit رائز ہو رہا ہو پرسسٹنٹلی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ چائلڈ میں گیٹ ان ٹو دا کریٹیکل فیز. اسپیشلی اگر ہیمیٹوکرائٹ رائزنگ ٹرینڈ پہ ہو اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ فال کری ہو. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا فلوئڈ ہے وہ ایکسٹرا ویسکولر اسپیسیز میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہیمیٹوکرٹ انکریز کر رہا ہے. اینڈ وٹ از دا کرائٹیریا فار سیویئر ڈینگی؟ لیٹس ڈسکس اٹ. دیر کین بی شاک, فلوئڈ accumulation, it can be in the form of pleural effusion or ascites, اور سویئر بلیڈنگ, سویئر آرگن ان ملٹی آرگن فیلئر لائک لیور فیلئر ہونا شروع ہو جائے, AST ALT اسٹارٹس رائزنگ اینڈ اٹ بیکمس ان تھاؤزنڈس, اینڈ چائلڈ may have encephalitis like picture with impaired conscious level, heart can be affected, and even kidney failure can also occur. So severe dengue is characterized by severe plasma leakage or severe hemorrhage and multi-organ failure. So let's discuss the monitoring during the dengue fever. We all know that we have to measure the temperature very importantly کیونکہ جو ہی ٹیمپریچر نارملائز ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ چائلڈ میں گیٹ ان ٹو دا کریٹیکل فیز. دا ریسپریٹری ریٹ, کیونکہ اگر بچے کو پلورل افیوژن ہے یا پلمنری ایڈیما ڈیولپ ہو رہا ہے, ہارٹ فیلئر میں جا رہا ہے تو چائلڈ کین بی ٹیکیپنک, ریسپریٹری ریٹ ول بی مور دین دا ریٹ دیٹ از فار دیٹ ایج. اور بلڈ پریشر از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ایک تو ہم اس سے اگر ہائپو ٹینشن ہے تو سسٹولک بلڈ پریشر کم ہوگا, اور اگر پلس پریشر دیٹ از ڈفرینس بٹوین دا سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک اگر 20 ملی میٹر آف مرکری سے کم ہو رہا ہے تو چائلڈ میں گیٹ ان ٹو دا کریٹیکل فیز اینڈ شاک. سو بلڈ پریشر میجرمنٹ, ریسپریٹری ریٹ, ہارٹ ریٹ, ٹیمپریچر آل آر امپورٹنٹ. سیکنڈلی وی ہیو ٹو لک فار دا پلس والیوم, کیونکہ جو ہی بچہ شاک میں جاتا ہے تو اس کی ویک تھریڈی پلسز ہو جاتی ہیں. کانشیس لیول از ویری امپورٹنٹ, کیپلری ریفل ٹائم شوڈ بی مور دین 2 seconds, and we should look for the bleeding evidence like petechia, bruises or gum bleed, and we have to perform the tourniquet test initially. Intake output monitoring and urinary output monitoring is very important. So let's discuss the tourniquet test. ہم اس کو کس طرح کرتے ہیں کہ ہم بلڈ پریشر کف BP کف کو انفلیٹ کرتے ہیں at a point that is midway between the systolic and diastolic pressure. لائک اگر بچے کا سسٹولک پریشر 120 ہے اور ڈائسٹولک 80 ہے تو ہم نے اس کو 100 پہ رکھنا ہے,
اور ہم اس کو انفلیٹ کیے رکھیں گے فار 5 منٹس، اور اس کے بعد ہم اس کا کیوبیکل جو آپ کا ایلبو کا ایریا ہے کیوبیٹل فوسا، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر اس میں 20 اور مور پٹیکیاں ہوں پر 1 اسکوائر انچ، ایک ہم 1 اسکوائر انچ ڈرا کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر اگر 20 سے زیادہ پٹیکیاں ہیں اٹ مینس یہ سگنیفیکنٹ ہے اور چائلڈ از ہیونگ ڈینگی ہیمریجک فیور. So let's discuss the investigation that we have to carry out in the dengue fever. مین انویسٹیگیشن وی آل نو اس سی بی سی کے. اگر بچہ آ رہا ہے 4-5 ڈیز کے فیور کے ساتھ، ہم اس کا سی بی سی کراتے ہیں. اگر اس کا ڈبلیو بی سی کاؤنٹ اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہے تو ہمیں سسپیکٹ کرنا چاہیے ڈینگی فیور. پلس دا انیشیل ہیماٹوکریٹ، اور انیشیل 5 ڈیز میں ہم کرتے ہیں NS1 اینٹیجن، اینڈ آفٹر 5 days آف illness وی گو فار ڈینگی سیرولوجی دیٹ از IgM اینڈ IgG. اگر ان میں سے کوئی ایک پازیٹیو ہو تو ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کنفرم ڈینگی فیور. اور فردر ہم اس کو سیرو ٹائپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں ود دا PCR. So other investigation that we need to carry out is blood sugar level, albumin, urine complete, LFTs, RFTs, chest X-ray to look for pleural effusion, edema and heart failure, and ultrasound abdomen like ascites or in case of liver failure, and CSF if the child gets CSF central nervous system manifestations. سو ہاؤ ڈو وی مینیج ڈینگی فیور کہ ہم نے کس پیشنٹ کو آؤٹ ڈور بیسس پہ مینیج کرنا ہے اور ہم نے کس کو ہاسپٹلائز کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے سمپل فیور ہے اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی کم ہے لیکن سیف رینج میں ہے، لائک اٹ از مور دین 50 اور 80,000، اور اس کی کوئی ہیمریجک مینیفیسٹیشنز نہیں آ رہی، تو ہم نے اس کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے اور ہوم ٹریٹمنٹ کین بی گیون، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ڈینجر سائنس بتانے ہیں کہ جیسے اگر بچہ اس کی ہنگر لیول افیکٹ ہو رہا ہے یا وہ اس کا کانشیس لیول امپیئر ہو رہا ہے، بلیڈنگ مینیفیسٹیشنز آ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو ہاسپٹل لے کے آنا ہے. سو وٹ آر دا ہیمریجک مینیفیسٹیشنز؟ ہم وی آل نو دیز آر پیٹیکیا، بروزز اینڈ بلیڈنگ مینیفیسٹیشنز. اگر یہ ساری فائنڈنگز ہمارے بچے میں آ رہی ہیں اور پلس اس کا ہائیڈریشن لیول اچھا نہیں ہے یا اس کا کانشیس لیول اچھا نہیں ہے، تو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم نے اب ہاسپٹلائز کرنا ہے. اور اگر وارننگ ہاسپٹلائز کر کے پھر ہم نے وی ہیو ٹو لک فار دا وارننگ سائنس. اگر ان میں سے کوئی ایک وارننگ سائن آتا ہے تو ہم نے بچے کو ہاسپٹلائز کرنا ہے اور اس کو ICU میں ICU کیئر دینی ہے. سو میں آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کروں گی کہ ہم اپنے جو ڈینگی فیور انفیکشن کی مانیٹرنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اگر فیبرائل فیز ہے، یہ ڈفرینٹ فیزز میں ہم نے ڈفرینٹ مانیٹرنگ ہے. اگر بچہ فیبرائل فیز میں ہے تو آپ نے اس کو جو جرنل فزیکل ایگزامینیشن ہے سائنس آف بلیڈنگ کے لیے اس کو ایگزامن کرنا ہے. اٹ کین بی 4 to 6 آورزلی اور 12 آورلی. اور ہیمو ڈائنامک اسٹیٹس ہے لائک وائٹلس، بلڈ پریشر، اس کو بھی ہم نے 4 to 6 آورلی لینا ہے. اور باقی جو آپ کی ڈیلی آپ نے اس کی ایٹ لیسٹ ڈیلی یا ٹوائس ڈیلی ہم نے اس کے CBC اور ہیماٹوکریٹ کروانے ہیں. اسی طرح اگر بچہ کرٹیکل فیز میں چلا گیا ہے، اب ہمیں 4 to 6 آورلی نہیں ہم ویٹ کر سکتے، اب ہم نے اس کی آورلی مانیٹرنگ کرنی ہے. اس میں وائٹل سائنز ہیں، بلڈ پریشر ہے اور باقی اس کا کانشیس لیول ہے، اسی طرح سائنز آف بلیڈنگ ہے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ بچہ شاک میں جا رہا ہے، لائک اس کا پلس پریشر لیس دین 20 ہو گیا ہے، اس کا کیپلری ریفل ٹائم بڑھ گیا ہے اور اس کی پلس والیوم کم ہونا شروع ہو گیا، اب ہم نے ایوری 15 منٹس اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے جب تک کہ بچہ اسٹیبل نہیں ہو جاتا. اسی طرح ہم نے اس کا یورین آؤٹ پٹ مانیٹر کرنا ہے. ہم نے CBC اور ہیماٹوکریٹ ایوری 4 آورلی ڈیورنگ کریٹیکل فیز ہم نے مانیٹر کرنا ہے. اور جب بچہ ہمارا کرٹیکل فیز اوور ہو جاتی ہے اور بچہ کنولیسنٹ فیز میں چلا جاتا ہے، اٹ مینس کہ بچہ اب ریکور ہونا شروع ہو گیا اور اب ہم اس کی 4 to 6 آورلی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس اگین دا وارننگ سائنس. ہمارا جو پرپس تھا آج کی اس پریزنٹیشن کا وہ تھا ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کرٹیکل فیز ارلی. اس کے لیے یہ سلائڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو ڈینگی ہیمریجک فیور کے اپنے کرائٹیریا لیے تھے کہ اگر بچے کو فیور ہے، اس کے اندر ہیمریجک مینیفیسٹیشنز آ رہی ہیں اور کیپلری پرمیبلٹی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، لائک ان دا فارم آف پلورل افیوژن ہمارے پاس آ گئی ہے، سائٹیز آ گئی ہے، پلیٹلیٹ کاؤنٹ اس کا لیس دین 1 لاکھ ہو گیا ہے، پلس ہمارے پاس یہ وارننگ سائنز آنا شروع ہو جائیں، لائک فیور سیٹل ہونا شروع ہو گیا ہے
پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈراپ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ہیمیٹوکریٹ رائز کرنا شروع ہو گیا. تو دیز آر دا الارمنگ سائنس کہ بچہ اب کریٹیکل فیز میں جا رہا ہے. اور پلس اگر سرٹن سمٹمز ہو لائک سیویئر ایبڈومینل پین, پرولونگ وامٹنگ اور کانشیس لیول اسپیشلی اگر امپیئر ہونا شروع ہو گیا, دیز آر آل دا الارمنگ سائنس. سو لیٹس ڈسکس دا مین اسٹے آف مینجمنٹ. ہمارا کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل یا ایسی ڈرگ تھراپی نہیں ہے جو ڈینگی فیور میں ریکمینڈیڈ ہے. جسٹ وی ہیو ٹو گو فار دا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ان دا فارم آف ایڈیکویٹ ہائیڈریشن اینڈ فلوئڈس. انیشلی تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ بچہ اورلی ORS لے لے یا فلوئڈس لے لے اورلی. اگر بچہ اورل نہیں لے رہا تو دین دیر از انڈیکیشن آف اونلی دین ہم آئی وی فلوئڈس پہ جائیں گے. وی ہیو ٹو گیو اینٹی پائریٹکس ان دا فارم آف پیراسیٹامول. اور پلیز ڈونٹ یوز ایسپرین کیونکہ یہ ایسپرین انکریزز دا بلیڈنگ مینیفیسٹیشن یا بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے. سو آئی وی فلوئڈس جو ہم ڈینگی فیور میں دیتے ہیں وہ میرے کولیگ ڈاکٹر رضوان نے بہت اچھے آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ فلوئڈ ریپلیسمنٹ ود ان دا کریٹیکل فیز ہم نے کیسے کرنی ہے. سو آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ دس ان ڈیٹیل. سو وی ہیو ٹو گیو کولوئڈز. اگر کرسٹلوئڈس افیکٹو نہیں ہے تو ہم کولوئڈس پہ جاتے ہیں اور اسی طرح ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کر سکتے ہیں. تو دیئر از نو رول آف پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن اور اینٹی بایوٹکس. سو وٹ از دا ڈسچارج کرائٹیریا کہ بچہ چائلڈ شوڈ بی اے فیبرائل فار ایٹ لیسٹ 48 آورس. وی آل نو کہ اگر کریٹیکل فیز ہے تو ایٹ لیسٹ 24 to 48 آورس رہتی ہے. اس لیے اگر بچہ 48 آورس تک اے فیبرائل ہمارے پاس رہا ہے اور ٹھیک رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں. اس کی جنرل کنڈیشن اسٹیبل ہو, بچی کی ایپیٹائٹ واپس آ گئی ہے, ہیمیٹوکریٹ اسٹیبلائز ہو گیا ہے, پلیٹلیٹ کاؤنٹ نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہے, مور دین منیمم 40 اور مور دین 50,000 ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ, اور بچے کا کوئی ڈسنیا نہیں ہے, کوئی ریسپریٹری ڈسٹریس نہیں ہے, کوئی پلورل فیوژنسائٹیز کا ایویڈنس نہیں ہے, اور اب کوئی بلیڈنگ مینیفیسٹیشنز نہیں آ رہی ہیں, اور اگر اس کو کوئی آرگن ڈسفنکشن ہوا تھا لائک ALT AST ریز ہو گئے تھے یا RFTs ڈی رینج سے, تو اب وہ نارملائز ہیں. دیز آر آل دا انڈیکیشن دیٹ وی کین ڈسچارج اوور پیشنٹ سیفلی. سو پہلے تو کوئی ویکسینیشن ڈینگی فیور کی اویلیبل نہیں تھی. اب ڈینگی فیور کی ویکسینیشن اویلیبل ہے بٹ از ناٹ اویلیبل ایوری ویئر. اینڈ اور اگر اویلیبل بھی ہے تو ہم اس کو آفٹر 9 ایئرس یوز کر سکتے ہیں. سو ہم کیسے ڈینگی فیور سے بچ سکتے ہیں؟ ود دا ہیلپ آف پریونشن اونلی. سو ہم جانتے ہیں کہ ایڈیز ماسکیٹو جو ہے نا یہ اربنائزڈ ہے, اٹ لائکس ٹو لیو نیئر دا ہیومن پاپولیشن. تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اپنے ماسکیٹو بریڈنگ پلیسز پہ ورک کریں اور وہاں سے ماسکیٹو کو ختم کریں. سو فرسٹلی ایلیمینیٹ اسٹیگننٹ واٹر دیٹ سروز ایز دا ماسکیٹو بریڈنگ پلیسز, اور ماسکیٹو نیٹس یوز کریں گھروں کے اندر, اور جو پیشنٹس ہیں ان کو آبویسلی آئسولیٹ کریں اور ان کے بیڈس پہ نیٹ لگائیں. سو اور کور کریں ہم اپنے جتنے بھی اوپن واٹر اسپیسیز ہیں یا واٹر کنٹینرز ہیں جس میں ہم نے واٹر سیو کیا ہوا ہے, ان کو یا تو کور کریں یا دے شوڈ بی ایمپٹی. اینڈ جو ہمارے پلاسٹک پولز ہیں, پرانے ٹائر, بکیٹس, گٹرز, اور اسی طرح جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں ہم واٹر کولرز یوز کرتے ہیں, تو اس میں بھی جو پانی ہوتا ہے اٹ آلسو از اے پوٹینشیل بریڈنگ پلیسز فار دا ڈینگی وائرس ماسکیٹو. سو اور دوسری جو میئرز ہیں کہ ہمیں فل سلیوڈ کلوتھس پہننے چاہیے, اینٹی ماسکیٹو ریپیلنٹس اپلائی کرنے چاہیے اسپیشلی ڈیورنگ دا ڈان اینڈ ڈسک, سو وی کین پریونٹ دا ماسکیٹو بائٹ. ہم لوگوں کو ڈینگی اویئرنیس پروگرامس کرنے چاہیے. اسی طرح ہمیں اگر ڈینگی فیور کے سمٹمس سب کو پتہ ہونے چاہیے ہیلتھ ایجوکیشن کے تھرو, اور جیسے ہی کسی کے اندر یہ سمٹمس ڈیولپ ہوں ہی اور شی شوڈ گیٹ میڈیکل ایڈوائز ایز ارلی ایز پاسبل. سو جتنا جلدی کوئی بھی پیشنٹ ہمیں رپورٹ کرے گا ڈینگی فیور اور ڈینگی ہیمریجک فیور اور ڈینگی شاک کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. To summarize my presentation today, dengue fever is caused by dengue virus, and it has got 4 serotypes, spreads through Aedes mosquito, and the main signs and symptoms are headache, high grade fever, arthralgia, myalgias. It is also called as bone breaking fever. There is extreme myalgias and arthralgias.
there can be retroorbital pain or bleeding manifestations. So the treatment we have already discussed is only supportive treatment, and the prevention we have discussed, like we have to keep the environment neat and clean and use mosquito nets. It's all about my presentation today. Thank you for listening, and if you have any query, you can contact me on through Examination Pediatrics Forum or WhatsApp. You can WhatsApp me directly. Thank you so much. کیا لگتا ہے